बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी हैं। जी साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो। आशा आशा आशा, बताते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं, कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं। मैं नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है? 90 लाख पार्टी जल्दी कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना रहता, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। अहले सुन्नत शरीफ जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं। जब मस्जिद अहले सुन्नत की है तो उसे किस लिए एक दूसरे फिरके के सुपुर्द किया जा रहा है? और फिर उस मस्जिद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ था उसे फाड़ा गया, मस्जिद की तौहीन की गई है और उसका जो सटे लिया गया था अहले सुन्नत की तरफ से, अभी वो मुद्दत बाकी है और उसकी भी खिलाफवर्जी की गई है। इसलिए हमारा लाहौर की उस अथॉरिटी से मुतालबा है कि कबल इसके कि अहले सुन्नत तुमसे नोच के अपना हक लें, तुम वो हक अहले सुन्नत के सुपुर्द करो और मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी अहले सुन्नत को दी जाए। दुख व तासुब का मुकाम ये है कि रात को फकत मस्जिद के तनाज़े को अपने साइड पे करने के लिए भाई आफत शामिल ज़हीर और हसन मदनी के पल्लाम लगा देना तो इधर साल कि लोग दरूद सलाम की तौहीन की, साथ मेरी भी तस्वीर लगा दी गई, फांसी के फंदे मेरे गले में डाल के पूरे इंटरनेट पे फैला दी गई। आज भी मैं जलाली साहब को इस बात का चैलेंज देना चाहता हूं। तुम कहते हो वहां पर दरूद सलाम की तौहीन की है, अल्लाह के फजल करम से मस्जिद के मिंबर के ऊपर मौजूद हूं, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारे हाथ में, हम तो इस जगह में मौजूद ही नहीं जब मस्जिद को डीसील किया गया, तो तुम फिर भी हमारे ऊपर इस बात की इल्जाम लगाना चाहते हो। तालू नदु बनाना व बनाकुम, और जाओ तुम अपने बेटों को लेके आओ, अपने बेटों को लेके आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं, तुम अपनी जानों को लेके आओ, अपनी जानों को लेके आते हैं। सुम्मा नबतइल फनजल लानतुल्लाहि अल कादिबीन, फिर मुबाला करते हैं कि जिसने दरूद सलाम की तौहीन की हो, हज़रात गिरामी कदर तुम्हारी ज़ुर्रियत भी आ जाए, तुम्हारे अगले पिछले भी आ जाए, इस बात को साबित नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20 जुलाई 2025 को बमुताबिक 24 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी में संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 208 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 2 करंट अफेयर्स हैं जो मैंने आज डिस्कस करने हैं इस वीक के। करंट अफेयर नंबर 1, पिछले दिनों बरेलवी फिरका की जानिब से जो अहले हदीस मौलाना है हिशाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, उनके ऊपर तौहीन मजहब का बल्कि तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया गया। बकौल उनके मुबैना तौर पर उन्होंने दुरूद शरीफ की गुस्ताखी की है, तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और दूसरा करंट अफेयर जो है वो मशहूर ज़माना जो फैमिली व्लॉगर हैं रजब भट्ट साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, उनकी एक 2 साल पुरानी वीडियो उठाकर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उलमा ने अपने मामू जान को मशहूर करने के लिए
ایک دنگا فساد کھڑا کر دیا، حالانکہ وہ ویڈیو 15 ستمبر 2023 کی ہے. 2 سال تک کسی کو ویڈیو نظر نہیں آئی ہے، اور اب انہوں نے ایک فساد کھڑا کیا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رجب بٹ کے گھر کے اوپر گولیوں کے ساتھ حملہ کیا گیا. اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہماری طرف سے اکیڈمی کی جانب سے میں کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا وہ دوبارہ سے شروع کر دیا ہے. تو جو لوگ اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں. 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. جن لوگوں نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ سے رابطہ کریں، کیونکہ اب تھوڑا ہماری اکیڈمی دار ارکم کی ٹیم کی طرف سے کچھ رولز بنائے گئے ہیں، اس کے مطابق ہی ہم مستقبل میں معاملات کو لے کے چلیں گے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ پھر دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے اس سے. تو اس کو اسکروٹنی کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن لوگوں کو پوڈ کاسٹ دینی ہے کہ جس کی وجہ سے دعوت کو فائدہ ہو. ہم یہاں اس لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یوٹیوبرز کو اس حوالے سے پروموٹ کرنا ہے کہ وہ صرف اپنے چینل کو گرو کروانے کی خاطر جو ہے وہ میرے پاس آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کے پلیٹ فارم سے دعوت حق لوگوں تک پہنچے جو واقعتاً دین کی تڑپ رکھتے ہیں، اسلام کے معاملے میں سیریس ہیں. تو پہلا حق تو انہی کا ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی ہم باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں گے. اور اس میں لوگ جو گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کو دے دی فلاں کو دے دی، تو ہم دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ اینکر بڑا ہے یا ٹی وی چینل بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس اینکر کے ذریعے، اس ٹی وی چینل کے ذریعے دعوت حق مین سٹریم پہ آ جائے گی. اس رمضان مبارک میں تقریباً 8 چینلز کے اوپر رمضان کے حوالے سے گیا تھا آن لائن، اور کسی سے 1 روپیہ کبھی چارج نہیں کیا، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے. اس محرم میں بھی آپ دیکھیں میں نے کئی ایک اینکرز کے ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر محرم، کربلا اور خلافت سے متعلق ڈسکشن کی، اور کچھ تو ہماری اکیڈمی میں آئے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی. تو یہ سب کچھ دعوت کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، یہ کوئی میری ہابی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو بھی آتا تھا، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ریکارڈنگ پہلے کر کے گئے ہیں چینل بعد میں جا کے بنایا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں بیچ میں. تو اس زمانے میں اس لیے دیتا تھا کہ ظاہر ہے ایک بڑے لیول کا فتنہ کھڑا ہوا تھا دعوت حق کے حوالے سے بھی، میری پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے ایشوز اپنی موت مر چکے ہیں وقت کے ساتھ. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو انٹرویوز دیے جائیں، کوسچن آنسر سیشن کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو کوئی لرننگ والا معاملہ ہو. اس محرم میں نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو محرم کا پروگرام کیا ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے، ہر چیز اس میں کور ہے. اس کے بعد نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ کیا خلافت کے ٹاپک کے اوپر، اور کربلا سے متعلق وہ بھی ماسٹر پیس ہے. تو ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، بجائے یہ کہ ہم ہر وقت وہی روتے رہیں. مولویوں نے تو اب رونا ہے قیامت تک. تو ان کو چپ کروانے کے لیے میں بار بار ان ٹاپکس کو ڈسکس کروں جو میں پہلے کر چکا ہوں، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس سے پھر بوریت ہوتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کرنٹ افیئر پہ بات کی جائے تاکہ وہ طبقہ جو دین سے دور ہے وہ کرنٹ افیئر کے بہانے چیزوں کو دیکھ لے، سن لے. یہ کوئی ہم ویورشپ کے لیے، ریٹنگ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دنیا کے ہر دیندار بندے کے گھر میں اس کے بچوں کے ذریعے، اس کے دوستوں کے ذریعے میرا کوئی نہ کوئی شارٹ کلپ اس کے موبائل میں پہنچ جاتا ہے. تو ضرورت ہی نہیں ہمیں کسی اور مشہوری کی. لیکن کرنٹ افیئر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ
دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، لیکن ان کے لیے وہ ٹاپکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں ٹک ٹاکر تھی ایک ثنا یوسف، ان کا قتل ہوا تو میں نے اس پہ تفصیلاً گفتگو کی. اسی طریقے سے سوات میں چند لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈوب کے شہید ہوئے تو میں نے اس پہ گفتگو کی. اور پچھلے دنوں جو اداکارہ تھی حمیرہ اصغر، ان کی ڈیڈ باڈی 9 مہینے بعد ملی، میں نے اس کے اوپر گفتگو کی. تو آج بھی میں گفتگو کرنٹ افیئر کے اوپر کر رہا ہوں. بعض اوقات علماء کی طرف سے کرنٹ افیئر آ جاتے ہیں، بعض اوقات پاکستان کا جو ماحول ہے اس میں آپ کو پتا ہے نیوز چینل جو ہیں ان کی ریٹنگ تو ٹاپ پہ ہے. جب ہم لوگ اسکول کالج میں پڑھتے تھے اس وقت پی ٹی وی پہ 8 سے 9 جو ڈرامے لگا کرتے تھے، روڈز سنسان ہو جاتی تھی، دکانیں بند ہو جاتی تھیں، لوگ گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اندھیرا اجالا دیکھا کرتے تھے، وارث ڈرامہ دیکھا کرتے تھے، آغوش دیکھا کرتے تھے. یہ وہ ڈرامے تھے جن سے کوئی مورل لیسن ملتا تھا اور لوگ انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے تھے. اب لوگ 8 سے 9 تک ٹی وی ٹاک شوز پالیٹکس کے اوپر دیکھتے ہیں. تو چونکہ نیوز چینلز جو ہیں اس وقت انہوں نے پاکستان کے ماحول کے اعتبار سے جو سنسنی پھیلائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا دین کی طرف اتنا شغف نہیں رہا. ویسے بھی جب سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد ایران والا معاملہ ہوا، تو اب یوٹیوب کی جو نئی پالیسی جو آلموسٹ کوئی مئی 2025 سے آنورڈ آئی ہے، اس میں وہ دینی پروگراموں کو پروموٹ نہیں کر رہے. اور صرف دینی پروگراموں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر کسی شخص نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ان تک نوٹیفیکیشن پہنچے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہی نہیں ہے. ویڈیوز وہ لوگ دیکھتے ہیں جو خود چینل کو وزٹ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو آ بھی جاتا ہے، اور اسی وجہ سے صرف جو نیوز چینلز ہیں ان کی ویورشپ اوپر جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا ٹاپک ہے جو میجورٹی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. یوٹیوب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ چیز پروموٹ کریں جس سے ان کو فائدہ ہو. اس میں تو ظاہر ہے وہ ملکوں میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس قسم کی نیوز کو دکھانا وہ پسند کریں گے. یہ ہر سال نئی پالیسی بنتی ہے. اس سال بہرحال یہ پالیسی کا ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی ہے. تو اس وجہ سے کرنٹ افیئر زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے دین کی بات پبلک تک پہنچ جاتی ہے. باقی اگر کوئی ہمیں اس حوالے سے کوئی شوق ہو تو جس دن واقعہ ہوتا ہے میں اسی دن ہی رات کو اکیلے بیٹھ کے بھی کلپ بنا دوں تو شاید اس سے بھی زیادہ ویورشپ آئے جو ایک ہفتے بعد اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے پہ آتی ہے. تو مقصد ویورشپ کا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اسلامک رولنگ آپ کو بتائی جائے اور پبلکلی میں لوگوں میں بیٹھ کے ریئل ٹائم جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے اس چیز کو ڈسکس کروں، اور مجھے بھی ڈسکس کرنے میں زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میں اکیلے کیمرے کے سامنے بیٹھوں. یہ ایکٹنگ صرف وہ مولوی حضرات کر سکتے ہیں جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بند کمرے سے باہر نہیں نکلتا اور خود اکیلے بیٹھ کے مجھے جواب دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میری کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جو میں نے اکیلے کیمرے پہ بیٹھ کے بنائی ہو، سوائے اکا دکا جب کبھی کوئی ایمرجنسی آئی تو مجھے بولنا پڑ گیا. جس طرح جی ٹی وی والوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب آ کے تو ہمارے چینل پہ چشتی رسول اللہ پہ بات کریں، تو میں نے فوراً ویڈیو بنائی. میں نے 2 دن بھی وہ بچا لیے. اس طرح کا 1-2 کوئی اور موقع ہوگا، ادروائز میں پبلکلی ہی بولتا ہوں. اس میں پھر آپ لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر بھی دیتا ہے. یہ عظیمت پیرلل میں چل رہی ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہاں پچھلے 17 سال سے کوئی ناغہ نہیں ہے الحمدللہ. ہر ہفتے سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اگلے سنڈے کو نہیں آنا، باقی لوگوں کو موقع دینا ہے. آج بھی آپ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں 20 جولائی 2025 کو، تو
90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہی ہماری اکیڈمی میں آئے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں نا تاکہ کیمرے میں بھی آ جائے. چلیں نیچے کر لیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ آئے ہیں کوشش کریں اگلی دفعہ نہ آئیں, باقی لوگوں کو موقع دیں. ہاں کبھی کسی دوست کے ساتھ آنا پڑ جاتا ہے مجبوراً تو ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ بات. روٹین اسے نہ بنائیں. اکیڈمی بڑا کرنا بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اکیڈمی ہم بڑی کریں گے پھر اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, تو اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس میں سے نکلنا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں 3 گھنٹے آپ کے ساتھ تصویریں کھنچواتا رہوں گا. اس کی بجائے ہم ریکارڈنگ کریں, آپ گھر بیٹھ کے ویڈیو پہ دیکھیں. ایک دفعہ آپ آئے, پروگرام اٹینڈ کیا, اس کی روحانیت آبزرو کی, اکیڈمی دار ارکم کا لنگر کھایا اور اس کے بعد تصویر کھنچوا لی. اب پوری زندگی آپ اس تصویر کا بوجھ ہی اٹھاتے رہیں گے اور دعوت کا سلسلہ اس سے شروع ہو جائے گا. تو ایک تصویر کافی ہے. بار بار تصویر کھنچوا کے آپ اپنے آپ کو بھی فتنے میں مبتلا نہ کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی انورٹڈ کاماز میں فتنے میں مبتلا نہ کریں. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ جڑی بھی تھی, میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اب انشاءاللہ تعالی ہم آج کے پہلے کرنٹ افیئر کی طرف آتے ہیں, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اہل سنت شریف ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں. جب مسجد اہل سنت کی ہے تو اسے کس لیے ایک دوسرے فرقے کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا تھا اسے پھاڑا گیا, مسجد کی توہین کی گئی ہے اور اس کا جو سٹے لیا گیا تھا اہل سنت کی طرف سے ابھی وہ مدت باقی ہے اور اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. اس لیے ہمارا لاہور کی اس اتھارٹی سے مطالبہ ہے کہ قبل اس کے کہ اہل سنت تم سے نوچ کے اپنا حق لیں, تم وہ حق اہل سنت کے سپرد کرو اور مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی اہل سنت کو دی جائے. دکھ و تاسو کا مقام یہ ہے کہ رات کو فقط مسجد کے تنازع کو اپنے سائڈ پہ کرنے کے لیے بھائی آفت شامل ہے ظہیر اور حسن مدنی کا الزام لگا دینا تو ادھر سارے کہ لوگ درود و سلام کی توہین کی, ساتھ میری بھی تصویر لگا دی گئی, پھانسی کے پھندے میرے گلے میں ڈال کے پورے انٹرنیٹ پہ پھیلا دی گئی. آج بھی میں جلالی صاحب کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے منبر کے اوپر موجود ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں, ہم تو اس جگہ میں موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا, تو تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین, پھر مبالغہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو. حضرات گرامی قدر تمہاری ذریت بھی آ جائے, تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں, اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. کرنٹ افیئر نمبر 1 آج کا, وہ جو بریلوی فرقے کی طرف سے اہل حدیث مکتب فکر کے 2 ڈومیننٹ علماء علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے بھائی ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی گئی. اب اس کمپین کو آلموسٹ کوئی 1-1.5 مہینہ گزر چکا ہے لیکن پرابلم سالو نہیں ہوا. میں نے اس کو ڈسکس کرنا تھا, بیچ میں ایران اسرائیل کی جنگ کا ایک ایشو آ گیا تو یہ ڈسکس نہیں کر سکا, ورنہ یہ 203 نمبر پبلک سیشن میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا. آج 208 پبلک سیشن ہے. اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے پورے معاملے کا وہ مساجد کا ہی مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنی مسجدیں الگ الگ اس لیے بنائی ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, اور اس سے بڑھ کر ان دونوں فرقوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے, اسلام سے, اور انہی کا فیض ہے یہ انورٹڈ کاماز میں جو آج تک جاری ہے. مسجد بریلویوں کے پاس تھی مسجد یا رسول اللہ, پھر اہل حدیث کے پاس آئی جوبلی ٹاؤن لاہور میں, پھر اہل حدیث کے پاس اس وقت آ چکی ہے کورٹ میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں. مسجد کا نام یا رسول اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بریلوی ہی اس قسم کا نام رکھیں گے, اہل حدیث تو نہیں رکھیں گے. مسجدوں کے ناموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس فرقے کی مسجد ہے. تو
اس مسجد پہ جب دوبارہ سے اہل حدیث کو قبضہ ملا تو بقول بریلوی علماء کے انہوں نے وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا کوئی بینر لگا ہوا تھا، وہ انہوں نے پھاڑ دیا یا اتار دیا، جو بھی کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ درود شریف کا سٹیکر پھاڑا ہے یا بینر اتارا ہے تو دراصل یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ سے 295C لگنی چاہیے ہشام الہی ظہیر صاحب کے اوپر، جو چھوٹے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب کے. پھر ان کے دفاع پر ابتسام الہی ظہیر صاحب سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس پہ ڈسکشن کی. ان دونوں کی ویڈیوز، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ویڈیو بریلوی فرقے کی طرف سے، اور اس کے جواب میں اہل حدیث وہابی فرقے کی طرف سے ابتسام الہی ظہیر صاحب کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. بہرحال اس پورے ٹاپک کی انجینئرنگ میں انشاءاللہ تعالی 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، جن لوگوں نے کچھ عرصہ سے میرے بکس کے اندر یہ چیز پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی کہ انجینئر صاحب نے آ کر فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، ورنہ پاکستان میں تو اتحاد امت چل رہا تھا، سارے فرقے ایک دوسرے کو سپیس دیتے تھے، انجینئر صاحب نے آ کے جو ہے وہ سارا فساد کھڑا کیا ہے. حالانکہ اس وقت جو اتحاد امت چل رہا ہے نا وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اگرچہ وہ اتحاد امت میرے بکس میں انہوں نے کیا ہے، آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ورنہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں تھے کبھی بھی. تو یہ اتحاد امت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیوبندیوں کے چینلز کے اوپر اہل حدیث اور بریلویوں کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میرے خلاف، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں، انہیں وسوسہ آتا ہے کہ یہ تو سارے ایک ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ میرے خلاف ایک ہوئے میں. ادروائز آپس میں جب کبھی ان کے انٹرسٹ کے اعتبار سے کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو وہ پھر کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور وہ جوبلی ٹاؤن لاہور والی مسجد میں آپ نے دیکھ لیا. تو اس سے یہ چیز تو ثابت ہوئی کہ فرقہ واریت ہمیشہ سے اس امت کی سب سے بڑی بدعت، اس امت کا سب سے بڑا کینسر رہا ہے، اور مستقبل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہوتی. لیکن اس میں تازہ ہوا کا جھونکا ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ان کی پبلک کو ان کے شر سے بچانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. اس کے باوجود اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. چندہ ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے. میں نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کسی بھی بریلویوں کی مسجد میں یا اللہ مدد کا بینر نہیں لگا سکتے. حالانکہ وہ مانتے ہیں اس کو، بینر نہیں لگنے دیں گے. اس کی وجہ کہ یہ نشانی بن چکی ہے دیوبندیوں کی اور اہل حدیث کی. وہ کہیں گے آپ صرف یا اللہ مدد نہ لکھیں، اس کے نیچے آپ یا رسول اللہ مدد بھی لکھیں، یا علی مدد بھی لکھیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھیں، پھر تو ہم لگنے دیں گے. صرف یا اللہ مدد لکھیں گے تو یہ تو سلوگن ان کا ہے، اگرچہ ہم بھی مانتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کسی دیوبندی یا اہل حدیث کی مسجد میں لبیک یا رسول اللہ کا کوئی بینر آپ لگا ہوا نہیں دیکھیں گے. چاہے آپ ان کو دلائل بھی دیں، وہ کہیں گے کہ جی بالکل دلائل اپنی جگہ، لیکن یہ چونکہ بریلوی فرقے کی نشانی بن چکی ہے اس لیے ہم لبیک یا رسول اللہ نہیں لکھیں گے. میں المدد یا رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا، لبیک یا رسول اللہ کی. انشاءاللہ میں اسے آج ڈسکس بھی کروں گا. آلموسٹ کوئی 2-3 سال پہلے آپ کو پتا ہے سیالکوٹ میں ایک کرسچن سری لنکن تھا جسے ایک سٹیکر کے اتارنے کے اوپر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. خیر عدالتوں سے مجرمین کو سزا ملی، لیکن اس وقت ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے
جس قسم کی مجرمانہ خاموشی اختیار کی، بلکہ اندر خانے سپورٹ کیا ایسے لوگوں کو، تو آج یہ آگ ان کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ جب تک ان کے گھروں میں آگ نہ پہنچتی انہیں بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ سٹیکر پھاڑنے سے گستاخی کیسے ہو گئی، تو یہ کرولریز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی سٹیکر کے اوپر چونکہ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا اس سٹیکر کو پھاڑنا گویا کہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے، اہل البیت میں سے، امہات المومنین میں سے اگر کسی کی کوئی توہین کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں چونکہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے لہذا 295C لگائی جائے۔ اس طرح تو بھائی پھر کرولریز پہ کرولریز بناتے چلے جائیں، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کے قانون میں 295A اور 298A یہ توہین مذہب کی دفعات ہیں، 10 سال تک قید ہے اس کے اوپر۔ 295B جو ہے وہ توہین قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اور 295C جو ہے وہ توہین رسالت سے متعلق ہے، جس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کرولریز بنا کے ہر چیز کو توہین رسالت میں ڈالنا شروع کریں گے تو آج پھر اہل حدیث فرقہ جنہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو ان کے گھر میں بھی آگ پہنچ گئی۔ دیوبندیوں کے گھر تو پہلے ہی پہنچی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذریعے، اور انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ اللہ کا شکر ہے علماء نے قبول کر لی، کیونکہ وہ ان کے اپنے قبیل سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے، بھینسیں جو ہیں وہ بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ ہاں کوئی اور کرے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ سرتن سے جدا، مولوی کوئی کرے تو کہتے ہیں جی ہم توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے ہی توبہ کا مطالبہ ہونا چاہیے، باقی توہین جو کسی کی طرف منسوب کی جائے اس کا فیصلہ کورٹ کرے۔ علماء کا، ان کی کٹر پبلک کا کام نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کا اس طرح فیصلہ کرتے پھرے، ظاہر ہے اس کے پیچھے پھر فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ اگر انہوں نے بینر اتار بھی دیا تو اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا چاہیے کہ انہیں پھانسی دی جائے، یہ بالکل نان سینس بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی کے جو بڑے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان کی جو ویڈیو آئی سامنے، اس میں وہ اسی طریقے سے چیخ کے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح میرے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک کرتے رہے، اور ان کے جملے سنے تو لگتا ہے کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح لوگوں پہ توہین کا الزام لگائیں گے تو اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائیں گے تو لوگوں کی جانیں ونریبل ہو جائیں گی۔ ان دونوں بھائیوں سے پوچھیں کہ جب تم لوگ ہر جمعے کے خطبے میں سینکڑوں کے مجمع میں یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ جیلم جاؤ گے، اسے روڈز پہ گھسیٹو گے، اس وقت میری لائف ونریبل نہیں ہو رہی تھی۔ آج جب اس کی ہیٹ تمہارے گھر تک پہنچی تو تمہیں یہ اندازہ ہوا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم جی قسم دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کوئی اس قسم کی توہین نہیں کی، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مباہلہ تو ان کی زبان پہ ہر وقت چڑھا رہتا ہے، وہی پھر اسی طریقے سے چیخ کے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ کو تعصب کا مقام یہ ہے کہ رات کو فقط مسجد کے تنازع کو اپنے سائڈ پہ کرنے کے لیے بھائی آفت شامل ہے ظہیر اور حسن مدنی کا الزام لگا دینا توحید رسالت کہ لوگ درود و سلام کی توہین کی، ساتھ میری بھی تصویر لگا دی گئی، پھانسی کے پھندے میرے گلے میں ڈال کے پورے انٹرنیٹ پہ پھیلا دی گئی۔ آج بھی میں جلالی صاحب کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں
تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں، ہم تو صرف موجود ہی نہیں. جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا تو تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ. اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین، پھر مبالغہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو. حضرات گرامی قدر تمہاری ذریت بھی آ جائے، تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. اور اس طرح وہ چیختے ہیں، گرجتے ہیں کہ مطلب کوئی کفر اسلام کا مسئلہ بن گیا آپس میں بھی. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا جائے اور اس کے بعد وہ بیچارہ پوری زندگی صفائیاں دیتا رہے. اس کو قانونی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کریں. میرے حوالے سے بھی میں ان کو کہتا ہوں آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ قانوناً اس کو پروسیڈ کریں. اچھا قانوناً یہ پروسیڈ اس طرح کرتے ہیں کہ زبردستی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ رجب بٹ کا ہوا، وہ بھی 2 سال پرانی ویڈیو کا، 2023 کی، اور میرا نام بیچ میں ویسے ہی لے رہے ہیں. مسئلہ ان کے اپنے مولانا امیر حمزہ صاحب کا ہوا، میرا نام بیچ میں ویسے ہی لے رہے ہیں، اور ان سے توبہ کروا لی ہے. ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی، انہوں نے توبہ کروا لی ہے. ہر معاملے میں میرا نام بیچ میں ویسے ہی نہ برکت کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. اور آج تک یہ کافی زیادہ ایف آئی آرز میرے اوپر کٹوا چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جوڈیشری میں جا کے وہ ایف آئی آرز فارغ ہو چکی ہیں، ایف آئی اے میں بھی فارغ ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کاٹتے ہیں. تو اس کا انجام یہی ہوگا. میں ان دونوں بھائیوں کو بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ تم لوگ آئے دن جو مباہلے والی آیت پڑھتے ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. تو یہ جو آیت مباہلہ ہے، اس کی جو تفسیر آئی ہے صحیح مسلم میں 6220 نمبر حدیث، اس کے ساتھ ملا کر یہ پورا واقعہ کبھی اپنے ممبر سے بیان کر کے بتا دو. تمہیں تو آئے دن شوق ہے نا آیت مباہلہ پڑھنے کا. جو نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہوا تھا، تو وہ واقعہ جو صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا، جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ تم حدیث کبھی اپنے ممبر سے نہیں سنا سکتے. اور اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ، جو ان کے لیے شیخ الاسلام ہیں، بلکہ ان کے تو امام اعظم ہی ہیں، انہوں نے منہاج السنہ میں جو کچھ اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا وہ بتا نہیں سکتے اپنی پبلک کو. اللہ کا شکر ہے 3 سال ہے انہیں توفیق نہیں ہوئی وہ حدیث بیان کرنے کی، کیونکہ اس میں ان کے ماموں کا نام آ جائے گا، اور یہ ماموں بچاؤ مہم کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر امت کو ماموں بنا رہے ہیں. تو آج مجھے پھر موقع ملا ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چیلنج نہیں دے رہا، پہلے چیلنج دیتا تھا، لوگ کہتے ہیں جی یہ سخت بات کرتا ہے، چلیں ہم معصومانہ ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ بقول مفتی منیر صاحب کے ہم کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، کہ یہ جو حدیث مباہلہ ہے 6220 صحیح مسلم کی، یہ پبلک کے اندر بیان کرو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور امام ابن تیمیہ نے جو فل ان دی بلینکس کیا ہے وہ بھی بتاؤ. یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے، ان کا پورا مقدمہ دھڑام سے گر پڑے گا. اس حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماموں ہیں، ان کے ماموں کی بات نہیں کر رہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں، جنہوں نے قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، سیدنا سعد ابن ابی وقاص المتوفى 56 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو جو کہ نبی علیہ السلام کے ماموں تھے، ان کے ماموں نے یہ کہا حکم دیتے ہوئے، اور ان کے انکار کے جواب کے اوپر، اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ، حکم دیا ان کے ماموں نے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی
سیدنا علی کے اوپر سب نہیں کروں گا. صحیح مسلم میں تھا حکم دیا. کس چیز کا حکم دیا؟ یہ نہیں تھا. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں جب یہ حدیث لکھی تو انہوں نے خود سے ایک لفظ ایڈ کیا کہ سب کرنے کا حکم دیا. اور ظاہر کانٹیکسٹ میں بیٹھتا ہے, کیونکہ بعد میں ہے کہ میں کبھی بھی سب نہیں کروں گا, تو مراد یہ کہ جس کام کا کہا جا رہا تھا اسی کا وہ انکار کر رہے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے ان کے ماموں سے کہا, دیکھیں میں کیسے کوڈ ورڈز میں اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں, ان کو سمجھ بھی آ جائیں گی, کہ میں کبھی بھی سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں سن چکا ہوں, ان کی شان میں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے, آج کے اعتبار سے V8 سے بہتر ہے, اپنے چارٹر طیارے سے بہتر ہے, اگر مجھے حضرت علی والی ایک فضیلت مل جائے جو نبی اسلام نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے, یعنی ہمارے بھی ماموں, ان کے ماموں کو بات کی, اور پھر انہوں نے 3 فضائل سیدنا علی کے سنائے. پہلی فضیلت انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت سیدنا علی کو بلا کر نبی الاسلام نے جھنڈا دیا, آشوب چشم تھا, اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کو شفا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دی. یہ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے جو حضرت علی کو ملا. پھر انہوں نے ان کے ماموں سے کہا کہ سن دوسری فضیلت, غزوہ تبوک کے موقع پر, جبکہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام کے ساتھ حضرت علی کسی غزوے میں شریک نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ نبی الاسلام نے انہیں اپنا نائب چھوڑا تھا مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں کے اوپر, اور 30,000 کا لشکر لے کر رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا, اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر سپورٹ میں تھے ہارون علیہ السلام, اس طرح تم میری سپورٹ میں ہو لیکن تم پیغمبر نہیں ہو. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے, اور اسی پہ میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے نا, تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. وہ کیسے امتی نبی ہو سکتا ہے؟ اس امت میں اگر امتی نبی ہونے کا کوئی حقدار تھا نا تو مولا علی تھے. ان کے لیے بھی حضور نے کہہ دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس لیے تم میرے ساتھ جو اٹیچ ہو وہ نبی کے طور پہ نہیں ہو, سپورٹر کے طور پہ, اگرچہ تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. یہ پورشن بھی حدیث کا بخاری میں موجود ہے. تیسری فضیلت انہوں نے ان کے ماموں کو بتائی کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا, قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اے محبوب ان سے فرماؤ کہ اب لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی خود آ جاتے ہیں, تم بھی خود آ جاؤ, اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے کہا ان کے ماموں سے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو یہ فضیلت بھی سیدنا علی کے لیے خاص ہے. یہ 3 فضائل سنائے
ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کو. مسلم شریف میں یہ حدیث اتنی ہی ہے. سیم 100% اسی سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. اس کا جو چیپٹر ہے خصائص علی, وہ اردو میں پرنٹ ہو چکا ہے تحکیم کے ساتھ. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری, انہوں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہے, وہ ہم اٹیچ کر دیں گے. تحکیم کی تو اس معاملے میں ضرورت نہیں, وہ سند وہی ہے جو صحیح مسلم کی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن ان کے ماموں مدینہ شریف رہے تو سیدنا علی کے بارے میں ایک جملہ بھی انہوں نے تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا, کیونکہ ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کو ڈانٹا ایسا تھا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو امام نووی نے اپنی شرح میں ان کے ماموں کا دفاع کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو فضائل سننا چاہ رہے تھے, لوگ سب کرتے تھے, تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں کرتے ہو, مجھے کوئی فضائل سناؤ, میں لوگوں کو قائل کروں. سبحان اللہ. تو حدیث کے تمام طرق حفاظت کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا. خیر, یہ چیز مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب آپ کو سمجھ نہیں آیا. سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا, تنقید بھی ہوتا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ جو حدیث آپ کو بخاری مسلم کی سناتے ہیں نا, وہاں تنقید ترجمہ نہیں کرتے, وہاں کہتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. وہاں بھی تنقید ترجمہ کر لیا کرو. اور وہ حدیث بھی یہ پوری نہیں بتاتے, وہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دی تھی, تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو. حالانکہ حضرت خالد بھی صحابی تھے, لیکن وہ بعد کے صحابی تھے, صلح حدیبیہ کے بعد, جب اسلام کا گراف اوپر جا رہا تھا. ہے دونوں صحابہ ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے فرق کیا اور ان سے کہا کہ اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ, اگر اس کے برابر سونا تم خیرات کر دو تو میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد آلموسٹ 600 گرام خیرات کیا گندم, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. پوری حدیث یہ تھی. خیر, ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا کہ سب کا ترجمہ ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا تھا. انہوں نے تو اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے. امام مسلم نے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی, 6229 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ بنو امیہ میں سے, آل مروان میں سے جب ایک شخص مدینے کا گورنر بنا, حاکم بنا, تو سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم حضرت علی کے اوپر سب کرو. تو انہوں نے انکار کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیں اس طرح کہہ دیں لعن اللہ ابا تراب, حضرت علی کا نام نہ لیں, ان کی کنیت کہہ کے نا تو آپ کہہ دیں کہ ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. تو یہ سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہوا ہے, لعنت بھیجتے تھے. اور کون کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کون تھا, کوئی مجہول شخص تھا. مجہول نہیں بھائی, حاکم تھا وہ مدینے کا. ہاں, مجہول نہیں تھا سرکار, جمعیت اہل حدیث کا وہ صدر تھا اپنے علاقے کا. ہاں, وہ مجہول ہوگا مجھے بتائیں, کوئی عام اہل حدیث ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے, وہ جمعیت اہل حدیث کا صدر تھا ادھر کا, حجاز کا. ان کو یہ لینگویج سمجھ آئے گی کہ مجہول نہیں ہوتا بندہ جو صدر ہوتا ہے کسی علاقے کا, وہ سب سے بڑا کھڑپینچ ہوتا ہے وہاں کا. تو یہ بڑا کھڑپینچ تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ جی جو لوگ کہتے تھے نا جی صلح حسن کے بعد ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی, اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے, کیونکہ مدینے میں آل مروان میں سے گورنر ان کے ماموں کے دور میں بنے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کا دور ہے. خیر, سب کا ترجمہ ہو گیا, ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اپنی بھولی بھالی پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے, ٹھیک ہے تنقید بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تنقید نہیں ہے. اور ویسے آپ کے نزدیک تو خلفائے راشدین کی تنقید کرنا بھی رافضیت ہے, تو اب مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑے رافضی تو پھر بنو امیہ ہوئے, تم تو کہتے ہو تنقید کرنا بھی رافضیت ہے.
تو سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہوا ہے. اب اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسلم شریف نہیں پڑھی تو میرا تو کوئی قصور نہیں. ویسے اس سے بڑا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھ کے چھپایا، لیکن وہ بہت بڑا فتویٰ لگ جائے گا علماء یہود والا. تو ہم چھوٹا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ان بیچاروں نے نہیں پڑھی ہوگی صحیح مسلم شریف، یا پڑھی ہے اوور لک ہو گئی ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے یہ جھوٹ بولا یا غلطی لگی ان کو، ہلکا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور مجھے کیا کچھ بیان کرنا پڑ گیا اس حوالے سے. علمی پوائنٹ نمبر 3. اب رہا مسئلہ کہ یہ وہابی حضرات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا سٹیکر کیوں پھاڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس درود شریف کو غلط سمجھتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس درود شریف کا سٹیکر پھاڑنے کو یہ ثواب کا کام سمجھتے ہوں. عین ممکن ہے کہ یہ توریہ کر رہے ہوں کہ ہم نے تو درود شریف کی توہین نہیں کی کیونکہ اس کو درود شریف مانتے ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. مولوی بڑی بڑی کھونگ ہوتا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو توہین کی ہی نہیں درود شریف کی، کیونکہ وہ اس کو درود مانتے ہی نہیں ہے. تو ان سے اگر کوئی توبہ کروانی ہے نا بریلویوں نے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں، کہ انہیں کہیں کہ بول کے کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جو بینر فلاں جگہ پہ اتنے سائز کا لگا ہوا تھا وہ آپ نے نہیں اتارا، یہ بول کے کہو. تو میرا خیال ہے وہ تیار نہیں ہوں گے. ویسے ہی جنرل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جو ہے وہ درود شریف کی توہین نہیں کی، درود شریف اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یا رسول اللہ کہنا یا مسجد میں لکھنا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ لکھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے المدد یا رسول اللہ لکھنے سے قرآن و سنت کی روشنی میں. یا رسول اللہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. 4 کتابوں میں صحیح سند سے یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، الموطا امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر سے واپس آتے، دونوں صورتوں میں مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اس کے ساتھ آپ صلات بھی ملا لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کی اصل صحابہ کرام کے ہاں موجود ہے کہ قبر رسول پر وہ یا رسول اللہ کے صیغے کے ساتھ نبی الاسلام کو خطاب کر کے درود شریف پڑھا کرتے تھے. یہ صیغہ بھی ثابت ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، بلکہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جب حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے جب چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یعنی ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آنی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اب آپ آخرت کی زندگی میں ہیں. اس سے انہوں نے سیدنا عمر کا رد کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. ان کی سمجھ یہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومن اور پرشین امپائرز کو نہیں گراتے، جو آپ نے خود بشارتیں دی ہیں، آپ دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جائیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پہ، وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، نبی الاسلام واپس آئیں گے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ نہیں، 2 موتیں نہیں ہوں گی، یہ موت ہے، اس کے بعد اب آپ کے اوپر دوسری موت نہیں آئے گی کہ آپ واپس آئیں اور پھر دوبارہ دنیا سے جائیں، وہ آ چکی موت. تو یا رسول اللہ کے الفاظ سیدنا ابوبکر نے نبی الاسلام کی میت کو مخاطب کر کے کہے. یہ اصل ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام قبر رسول پہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اب اگر کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ تو قبر رسول کے لیے خاص درود ہے،
یہاں سے پڑھنا کیسے ثابت ہوا؟ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی لیول پہ اتر کے دلیل دیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم تشہد میں السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل یہ بھی خود سے پڑھ دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھو، تم بس اتنا ہی پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، الگ سے ہر بندے کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں السلام علیک ایہا النبی، اس کا مطلب وہی ہے جو السلام علیک یا نبی اللہ کا بنتا ہے، اور یہ دنیا کے تمام مسلمان اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لہذا یہاں سے بھی پڑھنا ثابت ہے۔ سیگا یہ سیم ہے، ایوہ النبی کہیں یا نبی اللہ کہیں، یہ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے سلام خود تعلیم فرمایا ہے۔ یہ جو دیوبند اور اہل حدیث فرقے کے مولویوں نے اپنی طرف سے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے ایک جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالی کے حضور نبی علیہ السلام نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم انشائیہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی انٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اس کو حکایتاً پڑھتے ہیں، یعنی کہ سٹوری کے طور پر، اس واقعے کے طور پر۔ حالانکہ کہیں پر یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی، بلکہ رپورٹ تو یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے یہ تشہد نماز کا خود تعلیم فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں ایسے سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی صورتیں، یعنی یہ الہامی طور پر سلام سکھایا گیا ہے جو ہم نماز میں تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی سٹوری ہے تو اس کا کوئی اصل موجود نہیں۔ اور ضمناً میں بتا دوں کہ اس میں جو ابن مسعود کے حوالے سے ایک شاذ عمل ملتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے، ایہا النبی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اجماع یہی ہے کہ آپ نے السلام علیک ایہا النبی پڑھنا ہے۔ اور ٹیکنیکلی بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی نبی علیہ السلام تو صرف ان لوگوں کے سامنے تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جو اس زمانے میں مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کیا نبی علیہ السلام نے ان کو علی النبی تعلیم فرمایا تھا یا ایہا النبی؟ تو اگر مکے والے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایہا النبی پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور وہ مکے میں یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو آپ کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، جو میں نے ثابت کیا بخاری سے کہ حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام کی میت کو یا رسول اللہ کہا۔ یہ میں ٹیکنیکلی ساتھ ساتھ مسائل بھی اس حوالے سے حل کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ لہذا یہ ایشو اس حوالے سے تو ریزالو ہوا کہ یہ السلام علیک ایہا النبی یہ وہ صیغہ ہے جو ایکویلنٹ ہے السلام علیک یا نبی اللہ کے۔ تو یا رسول اللہ اپنی اصل میں ثابت ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کا اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے، حاضر و ناظر، علم غیب، یہ جو خود سے انہوں نے عقیدے گھڑ لیے ہیں ان کو چھوڑیں آپ۔ ہم اتنی بات کریں گے جتنی رپورٹ ہوئی، اور ہمارا سلام یہاں سے نبی علیہ السلام تک بھی اور باقی نیک بندوں تک بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں 7 الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا۔ تو وہ الحمدللہ ہر نماز میں ہم جو سلام پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، ان تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری نماز کا حصہ ہے۔ اور یہ وہ وہابی لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے، اسماعیل دہلوی کے استاد نے یہ بکواس کی کہ اگر نماز میں نعوذ باللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے گدھے اور بیل کا خیال آ جائے۔ تو یہ سارا توحید کا جو
یہاں پہ آپ کو جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں پورا حصہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے ڈالا ہے، توحید کے نام کے اوپر انہوں نے توہین رسالت کی ہے ان کے بزرگوں نے، وہ ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہماری اس دعوت حق کو بریلوی پبلک نے قبول کیا کہ انہوں نے ہمارا اخلاص دیکھا کہ ہم نے مقدمہ مانا ہے، جس کا جو مقدمہ درست ہے وہ بالکل درست ہے۔ خدمات کسی شخص کی اپنی جگہ، جو اس نے بلنڈر کیے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ رہا مسئلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو اذان کے ساتھ پڑھنا، تو بھائی اذان سے پہلے کوئی پڑھنا ثابت نہیں۔ ہمارے استاد غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم نے خود بڑی جرت کر کے یہ چیز لکھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے تھے اذان سے پہلے، تو وہ اپنی مسجد کے اندر یہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، کبھی کبھار پڑھا جاتا تھا، وہ بھی وقفہ کرتے تھے، اور وہ بھی صرف بریلویوں کے فتوے سے بچنے کے لیے۔ ادروائز میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، اور ان کی مسجد وہ ہے جو مفتی منیب صاحب کا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ 22 مارچ 2007 کو میں نے وہاں پر آخری دفعہ نماز پڑھی، بلکہ رات کو میں ادھر ہی رکا تھا، غلام رسول سعیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی منیب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے خود آبزرو کیا یہ چیز۔ باقی اذان کے بعد دروشی پڑھنا سپیکر میں نہیں، ویسے اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم کے اندر، اور جو دعا رپورٹ ہوئی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے جواب میں وہی کلمات رپیٹ کرے جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اور باقی الفاظ وہی ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور پھر اللہ کے حضور مقام وسیلہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو مقام وسیلہ، جو جنت میں ایک مقام ہے سب سے اعلیٰ، جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں بیٹھ کر آپ شفاعت رسول حاصل کر سکتے ہیں۔ اذان کا جواب درود شریف اور الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، وہ بخاری میں آئی ہے، جو ہم ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی دعا۔ بہرحال اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہو گیا، اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں، ویسے، اور وہ بھی سپیکر میں نہیں، علیحدہ سے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ بجلی نہ ہو تو یہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ وہابیوں کو سنانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی مسجد میں بھی، مجھے یاد ہے کہ جب سپیکر نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بجلی گئی ہوتی تھی، تو ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی، اس وقت نہیں تھا سمجھ آتا کہ یہ آپ صلاۃ والسلام کیوں نہیں پڑھتے، تو بعد میں پتا چلا صلاۃ والسلام تو وہابیوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو پڑھنا ہی ہے، آپ ضرور پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، سپیکر بند کر کے پڑھیں، اور اذان کے ساتھ جوڑ کر اس کو نہ پڑھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صلاۃ والسلام پڑھنا جو ہے وہ کوئی ایسا سیگا ہے جو بدعت کے اوپر مبنی ہو، میں نے تو ثابت کر دیا۔ تو آپ بے شک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہی پڑھیں، لیکن عقیدہ پیچھے درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صلاۃ والسلام نبی الاسلام تک پہنچا رہا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، یہ تو میں نے آپ کو ان کا حال بتایا، جو لوگ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اب ذرا بریلویوں کا حال بھی سنیں۔ بریلوی جو علماء ہیں وہ درود ابراہیمی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے وہابی درود کہتے ہیں، حالانکہ درود ابراہیمی کوئی وہابی درود نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جب نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو بخاری مسلم میں آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ ہمیں یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود بھیجیں. وہاں پر آل محمد کا ذکر نہیں ہے، اہل البیت کا ذکر ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آل محمد میں تو کسی درجے میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن اہل البیت میں ہم شامل نہیں ہیں. آل محمد کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے محمد والے، وہ ہم سب ہیں. لیکن اہل البیت کا جب ذکر ہوگا تو وہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کی بیویاں اس میں شامل ہیں. تو اس میں الفاظ ہے ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کس طرح پڑھیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ سارا درود. اور مسلم شریف میں پتا کیا الفاظ ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد سائل کو بلایا کہ جس نے پوچھا تھا، اور پھر کہا کہ درود اس طرح پڑھو. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ درود شریف تعلیم فرمایا. آپ کی خاموشی اس بات کے اوپر ثبوت ہے. تو درود ابراہیمی سے چڑھنا، اسے وہابی درود کہنا، یہ بے شرمی ہے. اور اس پر ترا یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو تفسیر نعیمی لکھی، آدھی لکھی تھی تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ فوت ہو گئے. بقیہ کی جو آدھی تھی وہ ان کے بیٹے اقتدار نعیمی نے کمپلیٹ کی. یہ نہ سمجھیے گا کہ بقیہ جو ہے وہ کسی وہابی نے لکھ دی ہے. میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے اس میں سے پخ نکالی کہ انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو تفسیر میں نہیں لکھا، یہ تو اقتدار نعیمی نے لکھا ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ اقتدار نعیمی کون ہے. عام بندے سمجھے شاید کوئی وہابی ایڑا لکھ گیا. اقتدار نعیمی ان کا خلیفہ اور سب سے بڑا بیٹا تھا، تو اس نے وہی کچھ لکھا جو اپنے ابا جان سے فیض حاصل کیا تھا. اگر باپا جانی کا بیٹا دعوت اسلامی والوں کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ باپا جانی کی تعلیمات ہی سکھا رہا ہے نا، اللہ یہ کہ وہ اپنا فرقہ چھوڑ دے. تو یہ بیچ میں سے پخ نکالی. بھئی اگے ٹورو جڑی گل میں دسی ہے وہ جواب دیو. انہوں نے اس میں لکھا تفسیر میں سورۃ الکہف کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا تو درست ہے، لیکن نماز کے علاوہ اسے پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے. جی گناہ. اور اس کے پیچھے لاجک انہوں نے دی کہ قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھنے ہیں، تو نماز میں تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو نماز میں تو اس کے ساتھ مل کے درود کامل ہو جاتا ہے، قرآن کے حکم پہ عمل ہو جاتا ہے. لیکن نماز کے علاوہ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہوگا. یہ لاجک انہوں نے گھڑی. اور پھر اصلی بات بعد میں لکھی. انہوں نے کہا کہ وہابی لوگ چونکہ اس درود پر زور دیتے ہیں، ہاں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیروں نے بھی آج کل درود ابراہیمی سکھانا شروع کر دیا. یعنی جو پیر درود لکھی، درود ماہی، درود تنجینا جو خود مولویوں نے لکھے ہوئے ہیں، درود تاج، وہ سکھائیں تو وہ عالم پیر ہیں، اور جو درود ابراہیمی بخاری مسلم والا سکھائیں وہ کہتے ہیں یہ جاہل پیر ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جب مجھے جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے عالم مان رہے ہیں، کیونکہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو بخاری مسلم کے مطابق ان کو کوئی مسئلہ بتائے یا قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ بتائے، یہ اسے جاہل سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ریزن لکھ دی کہ اس وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ان کی بات ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں کہ درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں. جس طرح اردو میں خوش و خرم ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، استعمال ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے درود و سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس سے بڑھ کر یہ کہ 99.99% احادیث جو درود شریف کے فضائل پر آئی ہیں وہ صرف درود شریف سے متعلق ہیں، ان میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. ان کے بقول تو سلام کے بغیر درود پڑھنا گناہ کا کام ہے. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ گناہ تعلیم کر رہے تھے بقول ان کے. یہ ہوتے تو حضور کو کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ درود اور سلام دونوں ذکر کریں. آپ نے صرف درود کا ذکر کیا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اور مجھ پر درود پڑے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلام کا ذکر نہیں ہے. اس طرح جتنی حدیثیں آپ اٹھائیں گے 99.99% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجے گا. درود اور سلام یہ انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. درود نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کرنا بھی ان کے حق میں دعائے رحمت ہی ہے. ان باریکیوں میں پڑھ کے لوگوں کو درود و سلام سے متنفر کروانا اس ظلم کے اوپر مبنی ہے. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی، مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو میں پڑھتا ہوں، جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے. یہ درود شریف ذرا کیمرے میں دکھائیں جی ان کو. یہ درود شریف جو ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، یہ بھائی وہ درود ہے جو سنی درود بھی ہے اور شیعہ درود بھی ہے. شیعہ تو یہ درود پڑھتے ہیں نا، تو یہ پرفیکٹ درود ہے. سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے یہ درود خود تعلیم فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وآلہ یا وآلہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائے گا. تو اس میں تو سلام نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعا میں یہ پڑھا کرو. اور جامعہ ترمذی میں 2 احادیث ہیں جن کو میں اکٹھا کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہیں، اللہ کا ذکر اور درود. لہذا یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں اور درود ابراہیمی کی توہین کرتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس درود کی توہین کر رہے ہو، اسے ناقص کہہ رہے ہو، اس کو پڑھنے کو گناہ کہہ رہے ہو کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کامل درود ہے، اس میں سلام بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم درود ہے وہ اس میں فلفل ہو رہا ہے. انہوں نے خود سے اپنی جو ہے ضرب تقسیم یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں فقہا جو ہیں وہ اس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، درجے پہ پہنچ کے اے بھی جناب میں ان کے کہاں کہ وہ دودھ تے دیندے نے لیکن وچ او پا کے اے تحقیقات ہوندیاں نے انہاں دیاں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے اسپیشلی اردو میں سلام شروع کیا ہوا ہے جمعے کی نماز کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ درود شریف کے منکر ہیں. جی اعلیٰ حضرت سے پہلے جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی منکر تھے، اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا میری میت کے ساتھ پڑھنا ہے کعبے کے بدر الدجا تجھ پہ کروڑوں درود.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دے، انہوں نے کیا ہی نہیں سی. ویسے کلام بہت اچھا ہے، نعت کے طور پر آپ پڑھیں، لیکن اس کو ایک روٹین بنا کے، ایک اجتماعی شکل دے کے، دین کا حصہ بنا کے، جمعے کا حصہ بنا کے، اور جو نہیں پڑھتا اسے گستاخ رسول کہنا. اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ ان پہ نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اس کو واجب تو نہیں قرار دیا ہوا. تو واجب تو قرار دیا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بھائی. فتویٰ بازی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر آپ. تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر دیا. اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آ جائیں، وہ لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں، لبیک یا رسول اللہ کو مکس کرنا اس اعتبار سے کہ ہم حج کے موقع پر اللہم لبیک پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ایک جیسے الفاظ ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل زیادتی پہ مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے اور آپ نے اسے انڈورس کر کے دین کا حصہ بنا دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کئی ایک احادیث ہیں. میں ایک مشہور ترین حدیث پیش کروں گا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا. خوش نصیبی دیکھیں. اور پھر آپ نے چلتے ہوئے مجھے کہا یا معاذ، اے معاذ. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اور پھر ساتھ بولا کہ میں پوری تابعداری کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں. تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. پھر سواری تھوڑا آگے گئی تو پھر آپ نے کہا یا معاذ. تو نبی علیہ السلام کہ اس پکارنے پر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر سواری تھوڑا آگے گئی تو تیسری دفعہ یہی ہوا. یعنی یہ نبی علیہ السلام نے بیسیکلی ایک امپورٹنس بتانی تھی اس حدیث کی جو آپ بیان کرنے والے تھے. 3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ ہوا تو پھر آپ نے کہا کہ اے معاذ، جانتے ہو جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. اب اتنی بڑی فضیلت تھی تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر تکیہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب نبی علیہ السلام نے منع کیا تو یہ حدیث باہر کیوں آ گئی؟ پھر یہ وہابی دیوبندی تو کہتے ہیں آپ نے ماموں سے متعلق حدیثیں بیان نہیں کرنی کیونکہ ساری حدیثیں پبلک میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے بیان کرنے سے خود منع کر دی تھی وہ کیوں بیان کر دی؟ اور وہ حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی پروفیسی کے طور پر اپنی نبوت کی دلیل پہ پیش کی تاکہ ہم کافروں کو وہ حدیثیں بتا سکیں بعد میں اور نبی علیہ السلام کی نبوت منوا سکیں، یعنی کہ 2812. ہاں جی، یہ وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتلوک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے نبی وہ ہیں جو اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد جو واقعہ ہونے والا تھا پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں یہ بیان نہیں کرنے دیتے. اور جو نبی علیہ السلام نے منع فرمائی تھی حدیث وہ حضرت معاذ ابن جبل نے بیان کر دی. اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں جب وہ موت کے قریب تھے علم چھپانے کی جو وعید قرآن میں آئی ہے کہ جو لوگ علم کی بات چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو سورۃ البقرہ میں رپورٹ ہوئی آیت نمبر 159 اور 160 میں. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پبلکلی یہ حدیث بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام کی امانت تھی میرے پاس تو میں اب اس کو موت کے وقت میں بیان کر دوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کلیریفائی بھی کر لیں کہ ان احادیث کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا کلمہ پڑھ کے اپنا عذاب بھگت کے، کیونکہ بخاری مسلم میں دوسری احادیث بھی موجود ہیں کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو میں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جہنم سے نکال لوں گا جس نے
زندگی میں ایک دفعہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. تو مراد یہ ان دونوں حدیثوں کو جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا عذاب بھگتنے کے بعد. ہاں اے نہ سمجھیو کہ ڈائریکٹ ہی اتنا سوکھا کام نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو جنت ٹوٹ جاؤں گے, ایڈا سوکھا نہیں. حالت یہ ہے کہ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. دنیا کی آگ, اور بخاری مسلم میں آئے کہ وہ جو آخرت کی آگ ہے نا وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اس کو کون برداشت کر سکتا ہے ہزاروں لاکھوں سال کے لیے, اور پھر اینڈ پہ جنت میں جا رہا ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, آمین. تو لبیک یا رسول اللہ والا مسئلہ بھی اس حوالے سے حل ہو گیا. اب آ جائیں ہمارے جو بریلوی فرقے کے لوگ اسی کانٹیکسٹ میں یا رسول اللہ کے حق میں وہ دلائل دیتے ہیں جو کمزور ہیں. میں نے مضبوط دلائل بیان کر دیے آج پوری گفتگو میں, اور وہ ایسی خطرناک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خود ان کی ڈاکٹرن میں گستاخانہ ہے. مثلا الادب المفرد سے یہ امام بخاری کی کتاب سے پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ آپ کو دنیا میں جو سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا آپ اس کو یاد کریں تو آپ کا پاؤں درست ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کا پاؤں درست ہو گیا. اور یہ ہمارے بریلوی علماء پیش کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یا رسول اللہ ثابت ہوا. جی یا رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوا, یا محمد ثابت ہوا, اور یا محمد کہنا تو گستاخی ہے. جی سورۃ الحجرات میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور صحیح بخاری میں آیا کہ یہ آیات مبارکہ سیدنا ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا, آپس میں گفتگو کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام سے بدتمیزی نہیں کی. ایک قبیلہ مسلمان ہوا, نبی علیہ السلام نے ایک فوکل پرسن مقرر کیا. حضرت ابو بکر نے کہا یہ بندہ زیادہ بہتر ہے, حضرت عمر نے کہا نہیں یہ زیادہ بہتر ہے. آپس میں لڑ پڑے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو. اس پہ تلخ کلامی ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی. اور راوی حدیث ابن ابی ملیکہ تابعی کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین 2 بندے ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا تھا. پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی. پھر اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتا تھا. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو, اتنا ڈر گئے. پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے, اجر عظیم ہے, وہ ساتھ ہی فضیلت بھی مل گئی. اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. بلکہ مفتی اعظم سعودیہ نے جو کتاب پرنٹ کی ہے حج اور عمرے کی, اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں, لہذا قبر رسول کے پاس آج بھی کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی گستاخ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قبر رسول کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کرنی, اور یہ قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی آواز میں. ان کو گستاخ کہتے ہیں. جہاں اونچی آواز کرنا ہی منع ہے وہ چپ کراتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں رجدی ہیں. بھائی وہ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ کی آواز سے آواز کو بلند کرے
آپ سے بدتمیزی نہیں, ویسے ان کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے, اور وہ ہوں ابو بکر اور عمر, اور اللہ کہے کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اگر اب سے ایسا کیا, تو بابے دشاہی کوئی نہیں. ہاں, ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے جنید و باعزید تے شاہی کوئی نہیں. تسی ڈاکٹر اقبال دے شعر پڑھتے رہو, فقر جنید و باعزید, اسی یہ پڑھیں گے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو اتنے بڑے گستاخ ہو, تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پہ بزرگوں کو پیش کیا ہے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام سے کوئی ٹکر نہیں لی ہوئی تھی, صرف آپس میں گفتگو ہوئی. تم نے تو رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے لانچ کر دیے. میں نہیں کوئی بابا چھڑنا تھوڑا, اور بالکل کنو کٹ لو, کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی غداری کی سزا میری شکل میں ان کے اوپر اسی طریقے سے لانچ ہونی چاہیے تھی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ ان کی سزا ہے. کہنے نعرہ کتوں آیا بھائی, کم پایا نا تسی ایڈا وڈا. وائرس دی ویکسین تے آنی سی نا, مدنی ویکسین, یہ مدنی ویکسین ہے آپ کے وائرس کے اگینسٹ. تو تم لوگوں نے اپنے بابوں کو لانچ کیا ہوا ہے, ان کی تعلیمات کو. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پڑھتے ہو یا معین الدین چشتی, پار لگا دے کشتی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پڑھتے ہو یا باول حق بیڑا تک, میں ڈوب دیتے تھوڑے بیڑے ہوں نیچے ترنے. تم پڑھتے ہو بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری, سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تار کے ہوں. ابھی کل وہ ملیشیا گئے ہوئے تھے طارق جمیل صاحب, وہ پھر وہ بہو صاحب کے وہاں پہ شعر پڑھ رہے ہیں. خدا کے لیے یار, آخری عمر میں اب قرآن حدیث لوگوں کو سناؤ, کیوں یہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں لوگوں کو جوڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں جو چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے نا وہ لے لینی چاہیے, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ تو پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں, انہیں کیوں لینی ہے. ان کو بالکل پروموٹ نہ کریں بھائی, بالکل پروموٹ نہ کریں. ہاں, ان کے ماننے والوں کے لیے کبھی کوئی چیز کوٹ کرنی پڑ جائے وہ الگ بات, ادروائز یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوٹ کر کے پروموٹ کریں, کیونکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. گرو نانک کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ چلو سکھ تھا. لیکن مسلمانوں کے جو گرو ہیں نا, ان کو آپ نے کوٹ نہیں کرنا, وہ ان کی باقی تعلیمات بھی لے لیں گے جو غلط ہے. کافروں کی چیزیں آپ بالکل کوٹ کریں, کیونکہ ادھر یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کی غلط چیزیں لے لیں گے. ان سے تو خطرہ ہے کہ جناب 2 اچھی باتیں لیں گے تو 50 جو ہے وہ غلط بھی لے لیں گے. وہی چشتی رسول اللہ, ہاں شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ بھی لے لیں گے. تو بھائی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے, تو یا محمد کہنا تو بھائی گستاخی ہے. سورۃ النور میں آیا کہ رسول اللہ کے پکارنے کو ویسا نہ ٹھہرا لو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو. اس آیت کا ترجمہ 2 طریقے سے ہوا کہ جب نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں تو یہ نہ سمجھو کہ کسی عام بندے نے بلایا, تم نے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہونا ہے. وہ بخاری میں حدیث موجود ہے, وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے بلایا تو تھوڑی دیر بعد آیا, آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہونا ہے. اس کی وجہ سے اجماع امت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کسی کو بلائیں تو فرض نماز بھی توڑ کے آپ نے حاضر ہونا ہے, اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے. وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور ایک ترجمہ اس انداز میں ہوا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ کو نہیں پکارنا. اسی کے تحت خود اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا گستاخی ہے, یا رسول اللہ کہیں گے آپ. صحابہ کرام بھی ان آیات کے بعد یا رسول اللہ کہا کرتے تھے, یا محمد نہیں کہا کرتے تھے. اور تم ہمیں پیش کر رہے ہو یا محمد کہ جی وہ پاؤں سن تھا تو ٹھیک ہو گیا. یا رسول اللہ ہوتا تو ہم مان لیتے, ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا نام کوئی جوش سے لیتا ہے, لبیک کا یا رسول اللہ کہتا ہے, لبیک کا یا حسین کہتا ہے, اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, مدد نہ مانگے محبت کے اظہار کے لیے, تو وہ درست ہے. تو یہ حدیث جو پیش کرتے تھے یہ ان کے کسی کام کی نہیں. اسی طریقے سے یہ البدایہ والنہایہ سے, یعنی کہ تاریخ ابن کثیر سے پیش کرتے ہیں کہ
جنگ یمامہ کے موقع پر سیدنا خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا؟ نہیں سرکار، اس میں الفاظ ہے یا محمدہ، پھر گستاخی ہوگی. اور یہ تو ہے بھی بے سند بات. الادب المفرد والی جو بات تھی اس کی تو پھر بھی سند ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے. اس میں 2 راوی ہیں، دونوں مدلس ہیں، سفیان ثوری اور ابو اسحاق، لیکن اس کی تو سند بھی کوئی نہیں ہے. اور اگلی بات اس میں گستاخی ہے، لہذا یہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں. اب میں یہاں پہ ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے، بلکہ یہ جو بات ہے یہ پوری امت کے علماء کی اصلاح کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کسی فرقے کے عالم کو بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں پایا اپنی زندگی میں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان چاروں کے علماء جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ یہ پبلک کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ یا کہہ کر پکارا، لیکن پورے قرآن میں یا محمد نہیں آیا، کیونکہ یا محمد کہنا گستاخی ہے، اس لیے قرآن میں یا محمد نہیں آیا. یا ایھا الرسول آیا، یا ایھا النبی آیا، یا ایھا المدثر آیا، یا ایھا المزمل آیا. یا محمد قرآن میں نہیں آیا، چونکہ یا محمد کہنا گستاخی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہتا، اگرچہ باقی نبیوں کو وہ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہتا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو میں نے ساروں سے سنے ہیں، وہابیوں سے بھی، نان وہابیوں سے بھی، سنیوں سے بھی، شیعوں سے بھی، اور بڑے بڑے اسکالر سے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس متھ کا سلوشن بتائیں. یہ جھوٹی بات انہوں نے آپ کے ساتھ بیان کی. قرآن میں یا محمد نہیں ہے لیکن احادیث میں تو آیا ہوا ہے. پہلے تو لاجیکلی سمجھیں کہ یا محمد کہنا صحابہ کرام، اہل بیت اور ہمارے اور آپ کے حق میں گستاخی ہے. اللہ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو یا محمد کہہ سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے بھائی. اللہ اپنے نبی کو جیسے بھی پکارے کوئی گستاخی نہیں ہوگی. نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالی کو کسی مخلوق کی کسی قسم کی کوئی وجاہت مجبور نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نہ لے سکے کہ جی توہین ہو جائے گی. حالانکہ یہ سب علماء جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں درجنوں احادیث ہیں، اور یہ حدیث وہ ہے جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں آلموسٹ موجود ہے، انکلوڈنگ بخاری اور مسلم. حدیث شفاعت کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پریشانی کے عالم میں سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ ایسے جلال میں ہے کہ آج سے پہلے نہیں تھا. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ آج مجھے اپنی وہ لغزش یاد آ رہی ہے، حالانکہ معاف ہو چکی بھی تھی. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے آج اپنی لغزش یاد آ رہی ہے، میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی لغزش یاد آ رہی ہے، مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا دنیا میں، حالانکہ معاف ہو چکا ہے سب کچھ، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ کون سے بایزید بستامی ہیں یا غوث پاک ہیں کہ میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں بڑھنا جو تک سارے مرید نہ لے جاؤں. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے 3 دفعہ توریتن ایسے جملے بولنے پڑے جو نبی کے شان نہیں تھے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ ٹاپک الگ سے، میری اس پہ ویڈیوز ریکارڈ ہے. تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی ذکر نہیں کریں گے اس طرح کا. ترمذی میں ایک روایت ہے کہ وہ ذکر کریں گے کہ مجھے لوگوں نے خدا ٹھہرا لیا تھا، مجھے آج خود ڈر ہے، حالانکہ یہ ان کا قصور نہیں تھا، بل ان کا ڈر درست ہے. وہ تو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے. بہرحال عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. وہ ہستی ہیں کہ جن کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں
یعنی کہ خلاف اولا چیزیں جو گناہ نہیں ہوتی، لغزشیں، اللہ نے معاف کر دی ہیں. تو لوگ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کلمات حمد سکھائے گا، اس کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ یا محمد. تو جو یہ ڈرامہ بازی لگائے ہوئے تھے مولوی آپ کے ساتھ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سارے اس غلطی میں، اس حمام میں یہ سارے ننگے ہیں کہ جی اللہ سے کوئی یا محمد ثابت نہیں. اور یہ میں نے کوئی کونے خدرے سے حدیث دریافت نہیں کی، یہ دنیا کی سب سے مشہور حدیث ہے، حدیث شفاعت، یا محمد سر اٹھائیے. اور پھر جتنی دفعہ وہ سجدے میں جائیں گے ہر دفعہ یا محمد کے الفاظ ہیں. تو اللہ اپنے بندے کو یا محمد کہہ سکتا ہے. یہ ہمارے لیے تھی گستاخی کہ ہم نبی علیہ السلام کو نام سے پکارے، ہم یا رسول اللہ کہیں گے. پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں موجود ہے اور مشکات میں بھی آئی ہے، 748 نمبر حدیث، جو نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی، جس کے اینڈ پہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا سارے امتی سیکھیں، تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، امت تک پہنچاؤ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، جو میں نے کافی دفعہ دعا بیان کی کہ یہ یاد کریں. اس میں بھی الفاظ ہیں یا محمد. فرشتے آپس میں کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. اللہ یا محمد کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ جو اللہ کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی نا، اور اس ادب کو اس لیول تک پہنچا دیا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ رسول اللہ کو انہوں نے منی گاڈ بنا دیا ہوا ہے، اور بابوں کو انہوں نے منی رسول بنا دیا ہوا ہے. بھئی رسول اللہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے لیے کوئی وہ احترام والا رشتہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ یا محمد نہیں کہہ سکتا، اس کا بندہ ہے. یہ ہمارے لیے پابندی تھی کہ ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس موقع کے اوپر کلیئر کرنا ضروری تھا. ویسے تو میں نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی سوچی ہوئی تھی کہ بیان کروں. یہ میں نے جب لیکچر صبح تیار کرنا شروع کیا تو میں نے 10 علمی پوائنٹ لکھے ہوئے تھے، میں نے 5 ابھی صرف ڈسکس کیے ہیں. لیکن چونکہ اب میں نے دوسرا کرنٹ افیئر بھی ڈسکس کرنا ہے تو پھر میں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ میں 5 علمی پوائنٹس کے اوپر اس کو کنکلوڈ کروں گا. اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن آخر میں آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو ضرور ریفر کروں گا جو آلموسٹ کوئی 2 مہینے پہلے ریکارڈ ہوئی ہے. ہمارے جو استاد ہیں مفتی اکمل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے پچھلے دنوں تھوڑی سی دلیری دکھائی اور کہا کہ جی ہم وسیلہ اور توسل یہ مانتے ہیں کہ کسی بزرگ کے مزار پہ جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بزرگ کا واسطہ، ہم بزرگ سے نہیں مانگتے. تو میں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ بھائی اب آپ کا ہمارا ایٹ لیسٹ وہ توحید کے حوالے سے یہ والا جھگڑا ختم ہو گیا. اگلے مسئلے کو ہم بعد میں ٹیکل کریں گے، لیکن یہ جو بڑا مسئلہ تھا کہ آپ ڈائریکٹ جو فوج شدگان سے جا کے مانگتے تھے، ہمیں تو اعتراض اس پہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کے اوپر. تو میں نے اس کے اوپر ایک پوری تفصیلی ویڈیو 2 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی ہے. اس میں کافی ساری امپورٹنٹ چیزیں جو میں آج ڈسکس کروں تو 5 پوائنٹس پہ 2 گھنٹے اور لگ جانے ہیں. وہ ویڈیو جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور وہ شرک سے بچنا چاہتے ہیں اور شیطانی دھوکوں سے بچ کر صحیح توحید پہ آنا چاہتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو وہ تمام چیزوں کو کور کرتی ہے. اس میں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جو عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے اس کو ایڈریس کیا، صحیح وسیلہ کیا ہے اسے ڈسکس کیا، سماع موتا کا عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کتنا سنتے ہیں، اس کو ایڈریس کیا. اور اس سے جڑے ہوئے جتنے ٹاپک تھے، مخالفین کے جو دلائل تھے میں نے وہ بھی ڈسکس کیے اور اسے منطقی انجام تک پہنچایا. وہ ویڈیو ایک ماسٹر پیس ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور بھی ویڈیوز ہیں توحید سے متعلق 10 دھوکے، وسیلے کے نام پر دھوکا، اور مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ ہر ٹاپک الگ الگ بھی ریکارڈ ہے، لیکن وہ ایک ویڈیو آلموسٹ ان ساری چیزوں کو کور کر دے گی. تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں.
وہ ساری باتیں تھی جو میں نے آج اس کے ساتھ جوڑ کے کرنی تھی، لیکن چونکہ میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج اسپیسیفکلی میرا ٹاپک تھا یا رسول اللہ سے متعلق عقیدہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا محمد کہنا، درود ابراہیمی اور سنی درود اور وہابی درود اور شیعہ درود، یہ چیزیں میں نے اس سے جو ریلیٹڈ تھی وہ آج ڈسکس کر لی۔ میرا خیال ہے اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آج بھی پرچیاں آئیں، اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، شام میں، جہاں کہیں مصیبت میں گھرے ہوئے، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار یا وہ خود بیمار ہیں شفا عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔